गुजरी हुई जिंदगी को याद न कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद न कर। जो होगा वो होकर ही रहेगा, तो कल की फिक्र में अपना आज बर्बाद न कर। मुझे लोगों को पढ़ना नहीं आता, मगर उन पर एतबार करके सबक जरूर मिल जाता है। अगर आपकी आँख खूबसूरत है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपकी ज़बान प्यारी है तो आप दुनिया को अच्छे लगेंगे। की इज्जत को रौंद कर आपको शायद वक्ती तस्कीन जरूर मिल जाएगी, मगर रूह को सुकून नहीं मिलेगा। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है पर शनाख्त छीन लेती है। मिलना और बिछड़ना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन बिछड़ने के बाद मिलना जिंदगी की उम्मीद कहलाता है। फासला किसी रिश्ते को जुदा नहीं कर सकता और वक्त किसी नए रिश्ते की तख्लीक नहीं करता। अगर जज्बात सच्चे हों तो रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। अगर कोई चीज तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं। तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। मुस्कुराइए, दुनिया के सारे दुख सिर्फ आपकी मिल्कियत थोड़ी हैं। ताल्लुक बाकी न रहे मगर एहतराम बाकी रहना चाहिए। ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते में देखते हैं, बल्कि वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। अखलाक का अच्छा होना खुदा से मोहब्बत की दलील है। बेटे नेमत हैं और नेमतों का हिसाब लिया जाएगा। बेटियां रहमत हैं और रहमतों का कोई हिसाब नहीं। धोखे होते रहते हैं, लोग बेनकाब भी होते रहते हैं, मगर हर चीज को जान का रोग नहीं बना लेना चाहिए। मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। माटी का संसार है, खेल सके तो खेल। बाजी रब के हाथ है, कर ले सबसे मेल। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं। उनके काम भी फरिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। जिंदगी में बड़ी से बड़ी बात पर भी हार न मानने वाले लोग कभी बहुत छोटी सी बात पर टूट जाते हैं। कोई सफर भी ला हासिल नहीं होता, मंजिल ना भी मिले तो रास्ते बहुत कुछ सिखा देते हैं। ना जानता है दिलों के हाल भी, ख्यालों के राज भी। जो अल्लाह के दिए को काफी समझे वो जिंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं होता। आज खुद को इतना तन्हा महसूस किया जैसे लोग दफना के छोड़ गए। गुजर आया मैं चल के खुद पर से, एक बला तो टली मेरे सर से। हम लोग नेक बनना नहीं बल्कि खुद को नेक दिखाना और कहलवाना चाहते हैं, और ये मुनाफिकत का सबसे आला दर्जा है। अल्लाह पाक तुम्हें जिंदगी की हर वो खुशी दे जो तुम्हारे हक में बेहतर और मुस्तकिल हो। आमीन। बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो, मोहब्बत की ज़बान से बात करो। अपने दिल में मिठास तलाश करो, फिर तुम्हें हर दिल में मिठास मिलेगी। रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो बहुत अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो, जो इंतहा से ज्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद किया करो, क्योंकि जो आपके जितना करीब होता है दुनिया उसे उतना ही दूर कर देती है। कितनी नाजुक होती हैं लड़कियां, चूड़ी टूट जाए तो रो रो कर घर सर पे उठा लेती हैं। दिल टूट जाए तो सामने बैठी माँ को पता नहीं चलने देती। जरा सा हाथ कट जाए तो सारा घर खिदमत को खड़ा कर लेती हैं। रूह दुखों से छलनी हो जाए तो भी उफ नहीं करती। अपनी पसंद का सूट ना मिले तो ईद नहीं मनाती, और एक नापसंदीदा इंसान के साथ चुपचाप उम्र गुजार देती है।
جسم کی طاقت اس کے جذبات میں ہوتی ہے۔ طوائف جسم تو دے دیتی ہے مگر کبھی بھی اپنے جذبات تک کسی بھی مرد کو پہنچنے نہیں دیتی، جبکہ عام عورت جب محبت کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنے جذبات دیتی ہے۔ وہ جسم دے یا نہ دے مگر اس کے آنسو، اس کی خوشی، اس کی دوسری عورتوں سے جلن اور دعائیں بس اسی انسان سے منسوب ہوتی ہیں جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ تلخ حقیقت، آپ 4 دن منظر سے غائب ہو کر دیکھیں، لوگ آپ کا نام تک بھول جائیں گے۔ انسان ساری زندگی اس فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہونے نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا، یہاں تک کہ مر جانے سے بھی کسی کی زندگی پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہی لوگ ریسٹ ان پیس اور فیلنگ سیڈ یا بروکن کا اسٹیٹس دے کر اپنی اپنی زندگی کی رہنائیوں میں گم ہو جائیں گے۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جسے ہم جانتے بوجھتے نظر انداز کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں وقف کیجیے، اللہ کے لیے خود کو جہالت سے نکال کر حق اور سچ کی طرف لوٹ آئیے۔ یہ دنیا ایک فریب ہے، اس میں خود کو تباہ نہ کیجیے۔ آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں، وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں ہی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ تیرے مزاج کا کوئی قصور نہیں، تیرے سلوک نے بدل دیا ہے لہجہ میرا۔ یہ جو لوگ ساتھ بیٹھ کے ہنستے ہیں وہی تو سانپ کی طرح ڈستے ہیں۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ لوگ سبھی اچھے ہوتے ہیں بس خدا برا وقت نہ لائے۔ کبھی کبھی دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ جو آسانی سے ملے وہ ہے دھوکا، جو مشکل سے ملے وہ ہے عزت، جو دل سے ملے وہ ہے پیار، اور جو نصیب سے ملے وہ ہے دوست۔ روٹھا کرو مجھ سے، ان پڑھ سا ہوں، تیرے سوا کچھ نہیں آتا۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں ایک بہترین دوست ہوں یا نہیں، لیکن مجھے یہ پورا یقین ہے جو میرے دوست ہیں وہ سب سے بہترین ہیں۔ دوستی کا مطلب ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کو سمجھ پانا، ایک دوسرے کو اہمیت کا احساس دلانا، بہت لڑائی کرنا پھر بھی ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ پانا۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ کہ یاری تو ہر کوئی کرتا ہے میرے دوست، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر یار نہ بدلے۔ دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں، پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی ہے۔ وہ دوستی ہی کیا جو ناراض نہ ہو، پر اچھی دوستی دوستوں کو منا لیتی ہے۔ زندگی ہمیں بہت خوبصورت دوست دیتی ہے، لیکن اچھے دوست ہمیں خوبصورت زندگی دیتے ہیں۔ محبت اور دوستی یہ 2 چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھ، بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھ، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ جب آپ عروج پر ہوتے ہیں تو آپ کے دوستوں کو پتا چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، اور جب آپ زوال پر ہوتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ دوست کون ہیں۔ دوست ہو یا پرندہ، دونوں کو آزاد چھوڑ دو۔ لوٹ آیا تو تمہارا، نہ لوٹ کے آیا تو تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ تو بس اماں ابا ہی اٹھایا کرتے تھے، دنیا والے تو بس انگلیاں ہی اٹھایا کرتے ہیں۔ منافق دوستوں سے میری تنہائی اچھی، بھلے عام دشمنی کر لو، دکھاوے کی دوستی نہ کرو۔ سنا ہے حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ چمچوں کا استعمال کے بعد اکثر یہی حال ہوتا ہے،
لہٰذا سوچ سمجھ کر چمچا گیری کیا کریں۔ مقابلے کی ضد کیوں کرتے ہو میرے رقیب؟ ہم نے پہلے بھی کئی بار زمانے کے برہم توڑے ہیں۔ خلوص کا جلوس نکال کر لوگ کہتے ہیں آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ کچھ لوگوں کو آپ سے محبت نہیں ہوتی، وہ آپ کی بے پناہ محبت دیکھ کر آپ پر ترس کھا کر آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن جب ان کو اپنی مرضی کا انسان مل جاتا ہے تو وہ ترس بھی کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ بھی بولنے کا دل نہیں چاہتا، ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے احساس کو صحیح الفاظ میں ڈھال نہیں سکیں گے، اور اگر ڈھال بھی لیں تو سامنے والا شاید سمجھ نہیں سکے گا، اس لیے خاموشی کا سہارا لیے مسکرا کے جیتے رہتے ہیں۔ میرے بس میں نہیں اس دل کی ترجمانی، بس یوں سمجھ لو لفظ کم ہے اور تم سے محبت زیادہ۔ میری پسند بہت لاجواب ہوتی ہے، نہیں یقین تو ایک بار آئینہ دیکھو۔ معمولی سا سوال ہوں، لوگ کہتے ہیں تیرا جواب نہیں۔ یہ بھی نہیں تھا میرے پاس دلاسے کے لیے، میں اپنی ہی باہوں میں سر رکھ کے رو پڑی۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ بہت ہمت والی ہوں اور کبھی کبھی ہار جاتی ہوں، کچھ باتیں سن کے، کچھ لہجے دیکھ کر۔ یقین کیجئے صاحب، یقین نہ مارا ہے۔ اپنی اوقات یاد رکھنے کو تیرا لہجہ سنبھال رکھا ہے۔ میری لوگوں سے نہیں بنتی، مجھے خدا کے پاس جانا ہے۔ اسے میں کیوں بتاؤں میں نے اس کو کتنا چاہا ہے، بتایا جھوٹ جاتا ہے کہ سچی بات کی خوشبو تو خود محسوس ہوتی ہے۔ میری باتیں، میری سوچیں اسے خود جانے دو، ابھی کچھ دن مجھے میری محبت آزمانے دو۔ وہی شخص میرے لشکر سے بغاوت کر گیا، جیت کی سلطنت جس کے نام کرنی تھی۔ خاموشی کو رکھیں گے اب انداز بیاں اپنا، نہ بولیں گے نہ کسی کو ناگوار گزرے گا۔ آنسو آنکھ سے نکل کر کان پر بہہ جائیں تو مطلب آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آنسو آنکھ سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جائیں تو یقیناً کہیں اندر کچھ ٹوٹا ہے۔ بعض اوقات آپ کو اپنا اندر خالی محسوس ہوتا ہے، ایک کمی سی۔ یقین کریں وہ کمی کسی اور کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی ہوتی ہے۔ میں نے ایک چیز پر غور کر کے دیکھا ہے، میرے رب نے مجھے کبھی میری ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسانوں نے ہمیشہ مجھے وہاں سے آزمانا شروع کیا جہاں میری ہمت اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ لوگ آپ سے نہیں، آپ کی حیثیت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ مرد کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے جیسا زلیخا کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے اور اپنوں کو مناتے مناتے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ جن رشتوں کی بنیادوں میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو، وہ ایک سچ پر یوں زمین بوس ہوتے ہیں کہ پھر بہت سے سچ مل کر بھی ان کی دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے۔ کچھ چیزیں آپ کی نہیں ہوتی، مگر پھر بھی وہ آپ کو اپنی لگتی ہیں، اور ملکیت کا احساس تب شدید ترین ہو جاتا ہے جب کوئی دوسرا اس چیز کا دعوے دار بن جاتا ہے۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔
مرد محبت نہیں کرتے، سودا کرتے ہیں، اور اس سودے میں کسی کی پاکیزگی جاتی ہے، کسی کی سادگی، کسی کا ہنر، کسی کا جسم، کسی کی جان اور کسی کا ایمان۔ جو تم پر اعتبار کرتا ہے اس سے کبھی جھوٹ نہ بولو، اور جو تم سے جھوٹ بولتا ہے اس پر کبھی اعتبار نہ کرو۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ پہلی محبت ہمیشہ غلط شخص سے ہوتی ہے، اور دوسری محبت ہمیشہ صحیح شخص سے غلط وقت پہ ہو جاتی ہے۔ اچھا بولیے اور اچھا سوچیے، کیونکہ بدگمانی اور بد کلامی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ یوں تو غلط نہیں چہروں کا تصور، مگر لوگ ویسے نہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ میرا اندر گواہی دیتا ہے، جو بھی باہر ہے جھوٹ ہے سارا۔ حال یہ ہے کہ بس رویا جائے، ملال یہ ہے کہ آخر کس کے لیے۔ ہر دور کے یزید کی محفل میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزرے یزید کو۔ سن میرے دوست آستین کے سانپ، تجھ سے مانگے اما زمین کے سانپ۔ مجھ کو حیرت سے تکنا بنتا ہے، مجھ کو ڈستے ہیں حاسدین کے سانپ۔ یہ میرا فرض بنتا ہے میں اس کے ہاتھ دھلواؤں، سنا ہے اس نے میری ذات پر کیچڑ اچھالا ہے۔ اگر میں بد دماغ ہوں تو مجھ سے مت ملا کرو، منافقوں سے یوں بھی میری آج تک بنی نہیں۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہاں تو سمندر بھی بڑا مطلبی نکلا، جان لے کر لہروں سے کہتا ہے لاش کو کنارے لگا دو۔ یہ لڑکیاں محبت اور ہوس کے درمیان فرق کو سمجھتی کیوں نہیں ہیں، اور کیوں نہیں جانتی کہ محبت کے قرینوں میں سب سے بڑا قرینہ عزت ہے۔ جو شخص آپ کی عزت کا خیال نہیں رکھ سکتا وہ محبت کیا خاک کرے گا۔ یہ محبت کی کون سی قسم ہے جو شاہراہوں، پارکوں اور ہوٹلوں میں پروان چڑھتی ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرد اس لڑکی سے کبھی بھی شادی نہیں کرتا جس سے وہ چھپ چھپ کر ملاقاتیں کر چکا ہو۔ کاش کوئی اس بات پر غور کرے۔ مجھے ضرورت نہیں اس انسان کی جو مطلب کے لیے ساتھ ہو، میں خوش ہوں اپنے اللہ کے ساتھ جو بنا مطلب کے میرے ساتھ ہے۔ یہ شہر طلسمات ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، پہلو میں کھڑا شخص فرشتہ ہے کہ پلیز۔ منافق چہروں سے واقف ہوں میں، یہ الگ بات ہے، احترام کرنا فطرت میں شامل ہے۔ انا کے قید خانے کا میں وہ باغی سا مجرم ہوں جسے پھانسی چڑھا ڈالا محبت کے وکیلوں نے۔ ظرف رکھتے تو جان جاتے تم، خاموشی بھی ایک شکایت ہے۔ بن تیرے اگر جی سکتے کیوں نہ کرتے منتیں تیری۔ مختصر سی زندگی ہے، کیا تیرا روٹنا ضروری ہے؟ تجھے مناؤں کہ اپنی انا کی بات سنوں، الجھ رہا ہے میرے فیصلوں کا ریشم پھر۔ آدمی اچھا تھا یہ الفاظ تب سننے کو ملتے ہیں جب سماعتیں اس قابل نہیں رہتی زندہ لوگوں کی قدر کریں۔ بہت بھیڑ تھی ان کے دل میں، خود نہ نکلتے نہ نکال دیے جاتے۔ چھو نہ پایا میرے اندر کی اداسی کوئی، میرے چہرے نے بہت اچھی اداکاری کی۔ ہم دونوں دھوکا کھا گئے نا، میں نے تمہیں سب سے مختلف سمجھا اور تم نے مجھے اوروں جیسا۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی، مرد ہمیشہ فیصلے کے وقت ہی کیوں مجبور ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کسی مرد کو آغاز محبت میں مجبور ہوتے؟ تم
تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کی خاطر تمہیں نہ چھوڑے۔ لہجے کے بعد اب وہ بدلتا نگاہ بھی رستہ بدل کے ہم سے حیران چھوڑ آئے۔ پھر یوں ہوا کہ دل سے اتر گیا وہ شخص، پھر یوں ہوا جان سے پیارا نہیں رہا۔ دوستی تیری شاپر میں ڈال کر بڑی دور پھینک آئی ہوں۔ ہم اجڑ کے بسے ہیں بڑی مشکل سے، تم دور ہی رہو تو نوازش ہوگی۔ دشمن سے بھی زیادہ خطرناک وہ ہے جو دوست بن کر دھوکہ دے۔ یوں تو غلط نہیں چہروں کا تصور، مگر لوگ ویسے نہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ گرگٹ ماحول دیکھ کر رنگ بدلتا ہے اور انسان موقع دیکھ کر۔ بہت بھیڑ تھی ان کے دل میں، خود نہ نکلتے تو نکال دیے جاتے۔ اکثر جو لوگ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکتے رہتے ہیں ان کا اپنا گریبان پھٹا ہوتا ہے۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ الفاظ کی تلخیاں میری وضاحتوں کے قابل نہیں، میرے سکوت کا تھپڑ کافی ہے ہر گستاخ لہجے کے لیے۔ سہنے والے کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ خود کو نیک دکھانا اور کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ دنیا کی ساری کامیابیاں سمیٹنے کے بعد بھی مرد اپنی من پسند عورت کے قدموں میں شکست تسلیم کر لیتا ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ قیمت کوئی بھی ہو، انسان اگر بک جائے تو ایک ٹکے کا بھی نہیں رہتا۔ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں اپنی بہن کو بہن اور دوسرے کی بہن کو مال سمجھا جاتا ہے۔ کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں۔ جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو وہ امتی ہونے پہ ناز کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کے سلطان ہیں محمد، وہ بولتے قرآن ہے محمد۔ مانا کہ مومن کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی پہچان ہے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی آپ کی رحمت کا قصہ ہے، مجھ سا گنہگار بھی امت کا حصہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں دل جھکے وہ مقام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نبی کو میرے قبول ہو وہی کاش میرے اصول ہو، وہی صبر ہو وہی گفتگو، وہی سادگی وہی عاجزی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا۔ باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، میں آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا۔ ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی، آپ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شاہد و جہاں، وہ کہاں میں کہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت جلد قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ انسان کسی غیر موجود کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار بھی کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، ایک صحت، دوسری فراغت۔ اور یہی کرم کافی ہوا اللہ کا کہ اس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صدقہ کو حقیر نہ جانو کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت کے دن پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی بھی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ دیتا ہے لوگ نہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل کی ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے بس وہی ہو جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ عام طور پر یادیں نڈھال کرتی ہیں، مگر ایک یاد ایسی ہے جو نحال کرتی ہے اور وہ ہے اللہ پاک کی یاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور کون سے لوگ درجے کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے۔ ذکر کے علاوہ زبان کی تربیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سوتے سوتے اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈال لیں، کیا پتا یہ عادت ابدی نیند سوتے سوتے بھی کام آ جائے۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کی چاہت میں انا، عزت، غرور سب ہار دیا، پھر بھی اسے ڈرامہ ہی لگی محبت میری۔ تو فرشتہ ہے تو تقدس تجھے مبارک ہو، ہم آدمی ہیں تو عیب و ہنر بھی رکھتے ہیں۔ اذیتوں کے تمام نشتر میری رگوں میں اتار کر وہ بڑی محبت سے پوچھتا ہے تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے۔ محبت دکھ تو دیتی ہے مگر ایک بات کہتی ہے کہ جس کو چاہا جاتا ہے ضروری یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پا لیا جائے، کبھی اس کے بچھڑنے سے محبت کم نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ عورت جب کبھی محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھکا دے کر تو کبھی دھوکا دے کر۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں، سکون میں وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو تعلقات نبھائے نہیں جاتے بلکہ گھسیٹے جاتے ہیں۔ عورت اگر ناقص العقل ہوتی تو اس کی گود پہلی درسگاہ نہ ہوتی۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو
تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ جب درد بڑھنے لگے یا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ زندگی کی ہر ایک ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اے اللہ، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ پوچھا گیا مومن کی راحت کہاں ہے؟ فرمایا گیا غفلت ہو گئی ہو تو سجدے میں، اور گناہ ہو گیا ہو تو توبہ میں۔ مجھے بہترین نہیں چاہیے، بس وہ چاہیے جس میں میرے رب کی رضا ہو۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا، اور اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکالنے کے لیے ہزار راستے نکالنا۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ رحیم کی رحمت کا طلبگار ہوں میں، بڑا کریم ہے جس کا گنہگار ہوں میں۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں اللہ پاک نے صرف محبتیں بانٹنا لکھا ہوا ہے، حاصل کرنا نہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ صرف محبتیں تو بانٹتے ہیں، لیکن ان کی اپنی جھولی ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ اے اللہ پاک، مجھے برے وقت سے بچا لینا، بے شک تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ہم سچ کو پسند کرتے ہیں مگر بولتے نہیں ہیں، ہم جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں مگر بولتے نہیں ہیں۔ سچ سورج کی طرح سر پر آن کھڑا ہوتا ہے، جھوٹ کے بادلوں میں چھپ نہیں پاتا۔ اس لیے کسی کو سچا جھوٹا کہنے سے پہلے بس ذرا صبر سے کام لیں کہ بے شک اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ یہ جن کی داستانیں سن کے تم حیران ہوتے ہو، انہوں نے ناول نہیں پڑھے بلکہ قرآن پڑھا ہے۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پہ، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اسے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ قرآن کی دوستی جو قبر کے اندھیروں سے لے کر پل صراط کی سختیوں تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پہ کیا کرو۔ جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوگے تو یہ انگلیاں تمہاری قبر کو روشن کر دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو دوسروں تک پہنچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بیٹیوں کی پرورش و تربیت کی وجہ سے معمولی سی تکلیف بھی اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ ایک باپ کی نصیحت، بیٹا تم پڑھنا، کالج جانا، جدید تعلیم حاصل کرنا، موبائل سے انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھانا، مگر ایسا قدم نہ اٹھانا کہ تیرا بوڑھا باپ محلے کی مسجد میں شرم سے نہ جا سکے۔ تو شہزادی ہے مسلمان گھرانے کی، اپنے وقار پہ کبھی آنچ نہ آنے دینا، بس میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ سورج کو نمایاں ہونے کے لیے تاریکی درکار ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دولت مندوں کے ساتھ عالموں کی دوستی ریاکاری کی دلیل ہے۔ ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے، یہ وہ
वफात है जिसकी खबर नहीं होती। लोगों पर जितना एतबार भी हो, मगर उनके लिए अपनी जिंदगी के कमरों में सिर्फ मेहमानों वाला कमरा ही खोलें। लोग जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते। आप हमेशा एक अच्छे इंसान बन के नहीं रह सकते। बहुत दफा लोग आपके अच्छेपन का फायदा उठाते हैं, इसलिए बाज़ औक़ात आपको जिंदगी के बहुत से मामलात में कुछ हदें बनाना पड़ती हैं और लोग समझते हैं कि ये मग़रूर हो गया है। जब अल्लाह का करम हो जाता है तो वसीले भी बन जाते हैं और मांगने का तरीका भी आ जाता है। दुनियादार जिस मकाम पर बेजार होता है, मोमिन उस मकाम पर सब्र करता है, और मोमिन जिस मकाम पर सब्र करता है, मुक़रिब उस मकाम पर शुक्र करता है, क्योंकि यही मकाम विसाल हक़ का मकाम है। झूठ कहते हैं कि संगत का हो जाता है असर, कांटों को तो आज तक महकने का सलीका नहीं आया। ब्राउजर हिस्ट्री तो साफ हो ही जाती है, ये जो कंधों पे बैठी हैं इनका क्या होगा। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है, आंख मिलाने से पहले हिसाब लगा लेते हैं कि इस बंदे से मुझे कितना फायदा होने वाला है। अगर आप अपनी तारीफ सुनकर खुश होने के बजाय शक में पड़ जाते हैं तो यकीन मानिए आपको अक्ल आ चुकी है। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में इतना अजनबी बना देती है कि अपने लोग भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। कुछ लोग आपके जज्बात के साथ इतनी चालाकी से खेलते हैं कि आप हर चीज का कसूरवार खुद को समझते हैं। चापलूसी करना कोई आसान काम नहीं, हुनर चाहिए आदमी से पुख्ता होने के लिए। मैंने ऐसे बेलौस लोग भी देखे हैं जिन्हें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता, बस वो आपकी जिंदगी आजाद बनाना चाहते हैं। तुमने जिंदगी में किसी से मोहब्बत नहीं की, तुम्हें खोने की अजियत उठाना नहीं पड़ी। मैंने मोहब्बत भी की थी और उसे खोया भी। क्या इससे ज्यादा तकलीफ दे बात कोई हो सकती है कि जिससे मोहब्बत की जाए उसे अपने हाथों से खो दिया जाए। लेकिन मैंने ऐसा किया था। मियाँ बीवी में शदीद इख्तिलाफात के बावजूद बच्चों की मुसलसल पैदाइश भी मशरक़ी रिवायात की खूबसूरती है। अदालत में कुरान पाक मुल्ज़िम को देने के बजाय जज को दिया जाए तो ज्यादा बेहतर फैसले हो सकते हैं। ये राज तो मीज़ान अमल पर ही खुलेगा। हर शख्स ये कहता है वफादार हम ही हैं। जमीन पर सबसे ताकतवर फातिह इंसाफ है। रियासत चाहे सारी जमीन में फैल जाए, अगर इसमें इंसाफ ना हो तो ये रियासत शोलों में जल जाएगी। ऑनरेबल व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल को ग्रोथ देना चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को क्लिक करके मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं। शुक्रिया।